बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं 23 मार्च 1940 से। 1940 में जब मिंटो पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तंजीमी साथियों से ये कहा और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे। लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, छपवानी पड़ेंगी, भिजवानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और उस दौर में ये बहुत मुश्किल था। इसके लिए फंड्स चाहिए थे, पैसा चाहिए था, एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उसके लिए जो तहरीक के जितने साथी हैं वो फंड्स जमा करवाएं। और लोगों ने उठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको चंदा देना शुरू कर दिया और चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग चंदा जमा करवाते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। उस वक्त वहाँ जितने शुरका मौजूद थे, जो पहली सफ़ थी उसके पीछे एक कुर्सी के ऊपर से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा हो गया। उसने सर के ऊपर लुंगी सजाई हुई थी और देखने में वो बड़ा वजी था, बहुत खूबसूरत था। उस नौजवान ने खड़े होकर बड़ी रोबदाब आवाज़ के अंदर उसने कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया, उतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उनके अलावा वहाँ जो बाकी लोग मौजूद थे, सारे शुरका, वो हैरत ज़दा हुए, वो दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन है नौजवान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सवाल नवाब मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है जिसने इतना बड़ा फ़ंड दिया है हमारी तहरीक को। तो दौलताना साहब ने कहा ये मलक अमीर मोहम्मद ख़ान, नवाब ऑफ काला बाग है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नवाब मुमताज़ दौलताना से कहा कि आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इनको ऑनर के तौर पे, इज़्ज़त के तौर पे अपने साथ बिठाऊं, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। अमूमन ये समझा जाता है कि नवाबों की पहचान जो है वो उनकी जागीरें होती हैं, उनकी सल्तनत होती है, वहाँ पे उनका कंट्रोल होता है। ये इज़्ज़त नवाब ऑफ काला बाग को इसलिए नहीं दी कि वो बहुत ज़्यादा पैसा था, वो इसलिए दी कि वो ज़्यादा डोनेट कर रहे थे, ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे आज़ादी की तहरीक में। और उस वक्त वो बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कहाँ कब बिठाना है। तो अमूमन ये समझा जाता है कि जो नवाब लोग होते हैं उनकी पहचान उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, उनकी पहचान, उनकी दौलत, उनका कंट्रोल, उनका दबदबा और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, वहाँ पे रहने वाले मज़ारे और लोगों के झुके हुए सर, ये चीज़ें उनकी पहचान होती। लेकिन नवाब ऑफ काला बाग जो अमीर मोहम्मद ख़ान, उनकी ज़िंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मिट्टी से मोहब्बत और उनके उसूल थे। मलक अमीर मोहम्मद ख़ान सॉल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरिया सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहाँ से दरिया सिंध जो है वो एक इस मोड़ के साथ गुजरता है और वहीं पे तो काला बाग डैम बनाना चाहते हैं, वही वो साइट है। नवाब मलक अमीर मोहम्मद ख़ान 20 जून 1910 को काला बाग में पैदा हुए थे। अब ज़रा काला बाग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये काला बाग है क्या, इसका नाम काला बाग क्यों है। तो बात यह है कि काला बाग को काला बाग इसलिए कहते हैं और इसकी कहानी जो है वो नवाबों के साथ ही वाबस्ता है। नवाब ऑफ काला बाग ने बहुत पहले माजी में शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाग बनाया था और उसमें बरगद के, जिसको पंजाबी में आप बोर्ड कहते हैं, उसके बहुत सारे ऑक ट्रीज़ भी कहते हैं, वो बहुत सारे दरख्त उसके अंदर लगाए। वो दरख्त बहुत बड़े बड़े और घने हो गए
وہ درخت دور سے جب نظر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کالے رنگ کے ہیں، تو وہ باغ تھا درختوں کا، اور اس لیے اس کو کالا باغ، آہستہ آہستہ وہ مشہور ہوتا گیا اور اس کا نام پڑ گیا کالا باغ۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے اور وہ وہیں کی زبان میں ہے، بڑا خوبصورت اس نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے۔ اور اگر کبھی آپ وہاں جائیں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، جو نئے روڈ بنے ہیں، سی پیک کا ایک حصہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے، تو آپ کو بالکل ایسے ہی دکھائی دے گا جیسے اس شخص نے اس کو لکھا تھا یا یہ شعر بولا تھا کہ اتے پہاڑ تھلے پانی، اے یہ کالا باغ دی نشانی۔ تو ایسے ہی ہے جی، اوپر پہاڑ ہے، نیچے پانی ہے، اور بیچ میں وہ کالے درخت ہے، اور یہی ایک نشانی ہے جو کالا باغ کی دور سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ نواب صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، ان کا شمار ملک کے سب سے بڑے جاگیرداروں کے اندر ہوتا تھا۔ اچھا، یہ جو لنگی جو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے اپنے سر کے اوپر سجائی ہوئی تھی، ان کی دستار جو روایتی ہے، یہ نواب صاحب کے ہمیشہ ساتھ رہی۔ جب وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے تو تب ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ ان کو بہت جرمانہ دینا پڑا بار بار یہ دستار پہننے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے جرمانہ دیا اور انہوں نے تنقید کو اپنے اوپر لیا، لیکن اپنی دستار کو نہیں چھوڑا، اس کو انہوں نے سر کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ تو یہ ان کے اصول تھے۔ نواب صاحب جو ہیں، ان کا جو اصل پولیٹیکل کیریئر ہے، جہاں سے ان کی پہچان بنتی ہے، وہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1956 میں۔ 1956 میں نواب ملک امیر محمد خان نے الیکشن لڑا مغربی پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی کا، کامیاب ہو گئے، اسمبلی میں پہنچ گئے۔ مغربی پاکستان کے اس وقت وزیر اعلیٰ جو بنے تھے ان کا نام تھا نواب افتخار حسین ممدوٹ۔ ملک امیر محمد خان کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ کسی کو نہیں ملتے تھے، بلکہ ملنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ نواب صاحب کو وزیر بنایا جائے، لیکن نواب صاحب نے انکار کر دیا۔ پھر صدر اسکندر مرزا کی جانب سے انہیں وزارت کی پیشکش ہوئی، جس کو انہوں نے ان تاریخی جملوں کے ساتھ رد کیا تھا۔ اب ذرا آپ ان کی مینٹیلٹی کو سمجھیں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے ممبران کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ وہ کسی کو یس باس نہیں کہہ سکتے تھے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اور کسی کو جناب کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک رنگ تھا۔ پھر ایوب خان صاحب نے نظام حکومت کی باغ دور سنبھالی کچھ عرصے کے بعد، تو جنرل ایوب خان نے نواب صاحب کی تمام شرائط تسلیم کی۔ ان کو پتہ چلا ایک شاندار آدمی ہے، باہر سے پڑھا ہوا ہے، چیزوں کو بہت اچھا جانتا ہے، قابل آدمی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے تمام شرائط مان لی، یعنی آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا، آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، اور آپ خود مختار ہوں گے۔ تو اس پر انہیں مغربی پاکستان کا، کیونکہ یہ دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان، جو اب پاکستان ہے پورا، انہیں مغربی پاکستان کے گورنر کا عہدہ دیا گیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اب وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے، لیکن سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ اب ذرا طرز حکمرانی پہ آ جائیں۔ نواب امیر محمد خان کے طرز حکمرانی، ان کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نواب صاحب تھے، میں اس لیے، بے شمار اور نواب ہیں، ان پہ بات کیوں نہیں کر رہے، ہم ان پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو طرز حکمرانی ان کا تھا وہ ایک مثال ہے، اگر کوئی دوبارہ اس کو فالو کرے تو۔ نواب صاحب کی اس دور کی حکمرانی آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ آج بھی عام آدمی ان کے طرز حکمرانی کی مثالیں دیتا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہوگی، وہ مہنگی ہوگی، آج نواب امیر خان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں آج بھی کہتے ہیں۔ ان جیسی اقتدار کی طاقت نہ پہلے کبھی کسی نے استعمال کی، اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی ہمت کر سکا۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ ان کے اپنے خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ واحد گورنر ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک ہی گورنر ہے جس کے گھر کا کوئی شخص گورنر ہاؤس میں داخل کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا، پابندی لگائی تھی کہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہو، گورنر ہاؤس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور آج جو گورنر بنتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن گورنر ہاؤس کی عمارت ہے. وہ اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کرتا ہے اور وہاں پہ رکھتا ہے. ایک دفعہ سفر پر جانے لگے تو صورتحال کچھ ایسی بن گئی کہ ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ گاڑی میں اس کو بیٹھنا پڑ گیا. تو بیٹا جب گاڑی میں پیچھے ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جگہ جو ہے یہ ملٹری سیکٹری کی ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھو، اور بیٹے کو آگے بٹھایا. وہ جب ایک اور بڑی اہم چیز ہے، جب وہ اہم تعیناتی کے لیے انٹرویو کرتے افسروں کا تو خاندانی پس منظر تک پتہ کرتے کہ اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، ماں کون ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور کئی پشتوں کے بارے میں بعض اوقات آگاہی حاصل کرتے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ اتنی احتیاط کیوں نواب صاحب؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے. اتنے محتاط تھے. حکمرانی کا ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور میں لاہور میں ایک 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا. یہ بڑا اہم واقعہ ہے، غور سے سنیے گا. 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا. نواب صاحب نے SSP کو بلا کر 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی کہ بچہ ڈھونڈ کے لاؤ، 24 گھنٹے کے اندر بازیاب ہونا چاہیے. لیکن پولیس ناکام ہو گئی. نواب صاحب نے اگلے دن ASP SP اور SSP تینوں کے بیٹے اٹھوائے اور اٹھوا کے کالا باغ بھجوا دیے، اور یہ اعلان کروا دیا کہ جب تک اغوا ہونے والا بچہ نہیں ملے گا تب تک ان افسران کے بچے بھی ان کے گھر نہیں آئیں گے، یہ کالا باغ میں ہی رہیں گے. اور پھر یہ فارمولہ کام کیا، یہ نسخہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور پولیس نے اسی دن وہ بچہ بازیاب کروا لیا. یہ تھا فارمولہ، اور یہ وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گا اور سب مجھے جواب دہ ہوں گے. تو اس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے دور میں کیا. وہ مغربی پاکستان کے حالات سے مکمل معلومات چاہتے تھے. ڈائریکٹ ان کے پاس میلز آتی تھی، خود کھولتے تھے، خود احکامات جاری کرتے تھے، خود ہی پیش رفت سے آگاہ رہتے تھے. تو بہت ایکٹیو آدمی تھے، بہت زیادہ کام کرتے تھے. جب جنگ ہوئی 1965 میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ، تو اس وقت کے کچھ بڑے واقعات ہیں جو ملک امیر محمد خان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ نواب صاحب نے تاجروں کو طلب کیا اور ان کو کہہ دیا کہ جنگ کا دور ہے، وہاں جنگ چل رہی ہے، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس بیچ میں کسی نے اگر ذخیرہ اندوزی کی یا کسی نے اگر سامان کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور ذخیرہ کیا ہوا سامان میں تقسیم کر دوں گا پبلک میں، اور دکان کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دوں گا، پھر نہیں کھلنے دوں گا. جنگ کے دوران انہیں خبر ملی کہ ایک تاجر نے جو ہے وہ گندم فروخت کر رہا ہے زیادہ پیسوں پہ. وہ بغیر سیکیورٹی کے وہاں اس کے پاس پہنچ گئے. تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے. میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر لے آؤ، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد کرے گی. اور اس کے بعد کبھی بھی پورے مغربی پاکستان سے ان کے دور میں کوئی ایک شکایت بھی نہیں آئی کہ کوئی شخص کسی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچ رہا ہے یا اس کو ذخیرہ کر رہا ہے. جنگ کے دوران ایک دن ایک جنرل صاحب تھے آرمی کے، وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جنگ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے. انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک جگہ پہ فوجی اکٹھے ہیں اور کچھ سویلین ان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروایا اور اس جگہ پہ پہنچے. وہاں گئے تو دیکھا وہاں پہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان وہ موجود ہیں اور فوجیوں کے اندر بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں. نواب صاحب جو ہیں وہ سوجی کے، السی کے اور دیسی گھی کے بنے ہوئے یہ بسکٹ اپنے گھر سے بنوا کر لائے تھے فوجیوں کے لیے. جنرل شیر علی تھے وہ. انہوں نے یہ دیکھ کر نواب صاحب سے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو بارڈر کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں جنگ کے دوران، اور فوجیوں کے بیچ میں آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں، اور میں بھی اسی قوم کا ایک بیٹا ہوں. نواب صاحب ایک مثال بنتے چلے جا رہے تھے، وہ مشہور ہوتے چلے جا رہے تھے. لوگ ان کی مثالیں دینے لگے تھے اور ان کے طرز حکمرانی سے خوش تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو سیاسی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ایوب خان کے ساتھ ان کے سیاسی اختلافات شروع ہو گئے، اور وہ 1963 میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن
فائرنگ ہو گئی جلسے میں، وہاں پہ مارا گیا۔ تو اس پہ انہوں نے ایک جماعت اسلامی کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی تھے اس وقت کہ یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، یہ جو نئے سیاستدان آ رہے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اشارہ جو ہے وہ تقریباً ایوب خان اور ان کے نئے ساتھیوں کی طرف تھا۔ نواب صاحب اور صدر ایوب کے درمیان ایک جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ صدر ایوب کے بیٹے گھوڑ ایوب وہ کچھ کاروبار بھی ایسا کرتے تھے اور سیاسی معاملات کے اندر قانون کے مطابق ان کے معاملات نہیں تھے گھوڑ ایوب کے، سیاست کے بھی اور کچھ چیزوں میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاروبار کے بھی۔ اور انہوں نے گھوڑ ایوب صاحب کے سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایوب خان صاحب سے بات کی، تو ایوب خان صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ میری اولاد کو کیا پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس طرح وہاں پہ تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کراچی میں ایک الیکشن ہوا ضمنی، اس الیکشن میں ایوب خان کا امیدوار کوئی اور تھا، حبیب اللہ، اور نواب صاحب کے جو امیدوار تھے میر غوث بخش بزنجو، آپ سب جانتے ہیں بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے، وہ نواب صاحب کے امیدوار تھے، انہوں نے ان کی حمایت کی۔ انتخابات میں نواب صاحب کا امیدوار جیت گیا، دوریاں بڑھتی گئیں، آخرکار نواب صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ ایک عام آدمی کے اوپر اس وقت بجلی بن کر گرا، ایک عام آدمی کو یہ لگا اس کے اوپر سے ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے وہ ہٹ گئی ہے، ایک تحفظ تھا جو ختم ہو گیا ہے، یعنی تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا، پولیس ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی، ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں۔ تو پنجاب کے اندر ایک تگڑا ایڈمنسٹریٹر تھا جس نے گورننس کے ساتھ مثال قائم کی، وہ اب لوگ اس سے محروم ہو گئے تھے۔ نواب صاحب جو ہیں وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے، نواب صاحب کا قتل ہوا تھا، اور اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں، بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، لیکن اس بارے میں جو نواب صاحب کا ایک ذاتی ملازم ہے خدا بخش، وہ کچھ اس کی بتائی ہوئی بات کو سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، دیگر لوگوں نے بھی لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ بورڈ والا جو بنگلہ تھا نواب صاحب کا وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے خاندان میں کچھ تلخی چل رہی تھی۔ اس بنگلے میں دنیا بھر کے اور پاکستان کے تمام لیڈرز تقریباً آ چکے تھے، اور تمام کو نواب صاحب وقتاً فوقتاً یہاں پہ مہمان نوازی کا شرف حاصل کر چکے تھے، یعنی پوری دنیا سے، میں بتا رہا ہوں، امریکنز، یورپینز، برٹنز، سارے وہاں پہ آتے تھے، پاکستانی بڑے بڑے لوگ، بھٹو صاحب، ایوب خان، یہ سب وہاں پہ گئے تھے۔ تو 26 نومبر 1977 کو جو ان کے ملازم کے بقول کہ جب وہ کچھ ٹرے کے اندر روایتی کھانے پینے کی چیزیں، بادام، گاجریں یہ رکھ کر گیا، اور پھر اس کو کچھ شور کی آواز آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نواب صاحب کے 2 بیٹے کمرے میں موجود ہیں، فائرنگ بھی ہوئی تھی، اور نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک خاندانی چپکلش تھی، ایک خاندانی لڑائی تھی، اور وقتی طور پہ وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے نواب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بہت قیمتی آدمی تھا، نواب صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور ایک خاندانی لڑائی کے نتیجے میں جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے چلے گئے، قتل ہو گئے، تو آج تک یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا، یہ معاملہ وہیں پہ دب گیا۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے آج بھی وہ خاندان مشہور ہے، کالا باغ، نواب آف کالا باغ کی وجہ سے مشہور ہے، اور نواب آف کالا باغ کا درجہ ملک امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور ہے، اور ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں، اپنی گورننس کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے لوگوں کو وہ دیا جو لوگ ایک حکمران سے چاہتے ہیں، اور آج بھی ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نواب ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، لیکن ایک بھی ویسا نام پیدا نہیں کر پایا جو ملک امیر محمد خان کا تھا۔ لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔